ओके। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पार्ट 2 जो हमारा सेशन 2, तो उसमें क्या हुआ, हम बात कर रहे थे हज़रत नईम की इस जो उनकी एक टैक्टिक थी वो काम आई, जंग टल गई और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा के गिर्द पहुँच गए और वहाँ से बनु कुरैज़ा ने ये दरख्वास्त भेजी कि अबू लुबाबा के ज़रिए से हमने बातचीत करनी है। उन्होंने अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को क्यों सेलेक्ट किया, इसलिए कि बहुत सारी रिवायात में तो ये है कि हज़रत अबू लुबाबा चूँकि मदनी थे और उनके अपने भी बिज़नेसेस थे। और वो ये बिज़नेसेस में जो यहाँ बनु कुरैज़ा के जो लीडरान्स थे, वो उनके साथ उनके बिज़नेस पार्टनर्स भी थे। मशहूर है कि ये बनु कुरैज़ा के जो ये यहूदी लोग थे, ये ख़ास तौर पर ज्वेलर्स थे और इनकी ज्वेलरी की इनकी बड़ी एक इनको कारीगरी आती थी और वो बड़ी मशहूर थी और उसका जो इनका जो माल था, वो सीरिया के बाज़ार में बड़ा शौक से बेचा जाता था। और हज़रत जो अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, वो इनके बिज़नेस अलाइज़ भी थे। तो इन्होंने ये दरख्वास्त भेजी और हो सकता है कि मतलब यूँ भी जैसे दोस्तियाँ होती हैं तो आदमी किसी के ऊपर सोचता है कि भई फलाँ आदमी जो है ये ज़रा ज़्यादा नरम दिल का है या फलाँ आदमी जो है ये ज़रा ज़्यादा बात सुनने वाला है। अगर हमें भी अपने दोस्तों में से किसी ख़ास मौके पे किसी ख़ास पर्टिकुलर ज़रूरत के लिए किसी को चुनना हो तो हम किसी के लिए सोचते हैं अच्छा भई वो फलाँ जो है वो ये बात ज़्यादा अच्छा कर लेगा या किसी के अंदर कोई ख़ास क्वालिटी होती है। तो यही थी चीज़ करके बनु कुरैज़ा ने इस्लामिक कैंप में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये दरख्वास्त भेजी कि हमें हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हमारे पास भेजा जाए, हम उनसे मशवरा करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा से कहा कि जाओ ठीक है, तुम जाओ वहाँ जाके बात करो, वो तुमसे क्या पूछते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ाहिर है मुस्लिम कैंप में मौजूद थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी लोगों में मौजूद थे। अब मुस्लिम कैंप की क्या इंटेंशंस थी कि इन यहूदियों का अब जो मुस्तक़बिल है वो अब क्या होगा? अब इन यहूदियों का क्या अंजाम होने वाला है? इनको क्या सज़ा मिलने वाली है? ज़ाहिर है ये एक क्या कहना चाहिए फ़ौजी सीक्रेट था जो मुस्लिम आर्मी के पास था। यानी अब हम क्या करेंगे ये चीज़ जो थी ये उनके अपने ऑफ़िस के अंदर मौजूद थी। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहाँ से निकले और यहूदियों के कबीले में आए। कहते हैं कि जिस जगह वो आके बैठे वहाँ पर तमाम जो क्योंकि उनके एक दोस्ताना मरासिम थे उन लोगों से पहले से और इस वक़्त यहूदी लोग ये समझ रहे थे बहुत अच्छी तरह कि उनसे जितनी बड़ी ब्लंडर हुई है, अब उनका बचना बहुत मुश्किल है। लिहाज़ा उनको बिल्कुल वो जो वाली बात होती है कि जब बिल्कुल मौत का फ़रिश्ता सर पे आ गया तो अब तौबा याद आई। तो अब उनको तौबा याद आ रही थी और अब उन्होंने उनकी जो औरतें और बच्चे भी जमा हो गए अब्दुल बाबा के गिर्द और वो रोने लगे और बहुत बहुत गावज़ारी करने लगे। और वो बहुत परेशान होने लगे कि हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई और जो भी कुछ और हमें बताएँ। तो जो उनके लीडर थे बनु कुरैज़ा के, उन्होंने अब्दुल लबाबा से पूछा बाकायदा कि तुम्हारा क्या ख़्याल है, हम क्या करें? अगर हम सरेंडर कर दें, तो क्या हमारे लिए ये बेहतर है? तो आपने हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें अल्फ़ाज़ जो अपने मुँह से कहे, तो आपने कहा हाँ, आप सरेंडर कर दें, ये आपके लिए बेहतर है। मुँह से तो उन्होंने ये अल्फ़ाज़ कहे। लेकिन हाथ के इशारे से जैसे हमारे यहाँ हाथ का इशारा होता है ना, हम गर्दन के इर्द-गिर्द एक एक हाथ का इशारा एक कान से दूसरे कान तक ऐसे करते हैं, कत्ल का सिंबल देने के लिए कि जैसे आपका गला ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन साथ-साथ उन्होंने इस तरह एक सिंबल भी बनाया, यानी ये इशारा दिया कि तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारे लिए मारे जाने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ट्रेटर्स गद्दारी की जो सज़ा है, वो सुना दी गई थी और बनु कुरैज़ा को पूरे कबीले को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी और फिर हम इसके लिए भी बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं कि ये किस तरह इसके क्या रीज़न्स हैं, इसमें क्या हिकमत थी, इसमें और ऐसा कब-कब किया जा सकता है और ऐसा करने के आगे चल के क्या नुकसानात हो सकते थे अगर ऐसा ना किया जाता तो। लेकिन बहरहाल मुँह से तो जो अल्फ़ाज़ आपने कहे यानी मुँह से आपने ये नहीं कहा कि तुम सरेंडर ना करो या ये कह दिया हो मुँह से कि तुम्हें मार देंगे। लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ एक क्या कहना चाहिए बाज़ औक़ात इंसानी जिबल्लत होती है ना कि वो कोई बात सोचता नहीं कि वो कहेगा। लेकिन वो उसके इशारे से या उसके हाथ से या उसकी आँख से वो एक सरज़द हो जाती है बिल्कुल गैर इज़्तिरारी तौर पर। सिमिलरली अबू लबाबा एक एक क्या कहना चाहिए नरम दिल के आदमी थे। मुँह से तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने वो इशारा किया उससे वो समझ गए बनु कुरैज़ा के लोग कि अब हमारे लिए डेथ ऑर्डर्स आ चुके हैं और अब हम जो हैं बचने वाले नहीं हैं। लेकिन द मिनट ही डिड इट उनको ये अंदाज़ा हुआ कि मैंने एक फ़ौजी सीक्रेट जो है उसको रिवील कर दिया है। ये बात तो मुस्लिम कैंप में मौजूद थी, ये बात तो मुस्लिम आर्मी के ऑफ़िस पे थी कि हमने क्या करना है। ये मेरा काम नहीं था यहाँ पर आके इनको बताना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये मैं मेरा ये कैरेक्टर नहीं था और इस वक़्त ऐसा करके मैंने बेसिकली मुसलमानों के साथ धोखा किया है। मैंने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखा किया है और मैंने ये गलत किया है
کہ میں نے یہ کیا ہو کہ میں نے ان کی بات کو ریویل کر دیا ہو بغیر اجازت کے۔ یعنی دیکھیے نا، جنگی معاملات جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں، بڑے باریک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک بہت چھوٹی-سی غلطی جو ہے کسی چیز کو کسی اور طرف لے جا سکتی ہے۔ تو جیسے ہی احساس ان کو یہ ہوا کہ یہ ایک بڑا سیویئر سیکریٹ تھا میرے پاس، جو میں نے اپنی کیا کہنا چاہیے، جو بھی لا علمی میں اس کو میں نے ریویل کر دیا۔ اسی لیے جیسے ہمارے یہاں بہت سمجھاتے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، بہت زیادہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایکشنز کیا چیز کہہ رہے ہیں، تاکہ کوئی غلط بات غلط موقع پہ ہم سے کنوے نہ ہو جائے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہوا، آپ وہیں اسی میٹنگ کے دوران اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور ان یہود کو بھی بالکل ادھوری میٹنگ چھوڑ کر وہاں سے آپ نے بھاگنا شروع کیا، اور آپ بھاگ کے باہر تشریف لائے، اور آپ زاروں قطار روتے جاتے تھے، یا خود ہی آپ کی بیان کردہ روایت ہے، آپ زاروں قطار روتے جاتے تھے، اور آپ کو یہ تھا کہ میں نے ایک فوجی سیکریٹ کو ریویل کر دیا ہے، جس سے پتہ نہیں اب حالات کیا ہو جائیں، کیا چیز غلط ہو جائے، اور پتہ نہیں جو غلط ہونے کی صورت میں ہزاروں لوگوں کا یعنی جو فیتھ ہے وہ ادھر سے ادھر ہوگا، تو اس سب کی ذمہ داری مجھ پہ ہوگی، اور میں نے اپنے نبی کو، اپنے پروفٹ کو، اپنے محبوب کو میں نے اس وقت لیٹ ڈاؤن کیا، اور یہ شرمندگی ان کے دل پہ اتنی طاری ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ واپس مسلم کیمپ میں آتے، وہ سیدھے مدینے کی طرف بھاگ گئے، اور مدینے کی طرف بھاگ کے جا کر وہاں پر جو اس زمانے میں تو پلر سیمنٹ کے پلر نہیں تھے، وہ ستون تھے جو کھجور کے درختوں کے تھے، اور اس ایک ستون سے انہوں نے اپنے آپ کو ٹائی اپ کر لیا۔ آج بھی جب ہم سب لوگ جاتے ہیں اور ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں جب ہم وزٹ کرتے ہیں، تو آج بھی ہم وہاں پر ستون ابو لبابہ جو ہے، یا اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ سب لوگوں نے جنہوں نے وزٹ کیا ہے، یا جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے جائے، اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں یہ ممبر ہے مسجد نبوی میں، جہاں پر روضہ مبارک ہے، اور روضہ مبارک کے ساکے اور ممبر کے بیچ میں 3 ستون ہیں۔ تو یہ جو ستون نمبر جو 5 ہے، اس پہ وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے the pillar of repentance, the pillar of توبہ۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کی مدد سے اپنے آپ کو اس کے اوپر ٹائی کرا لیا، اور یہ اعلان کیا کہ اب میں اپنے آپ کو اس درخت سے نہیں کھولوں گا ایز اے توبہ، جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ دلیل نہ مل جائے کہ میں معاف کر دیا گیا ہوں۔ مطلب ان کو اندازہ جیسے ہی ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے غلطی چھوٹی موٹی نہیں تھی، ایک فوجی سیکریٹ کو ایک انتہائی نازک ٹائم پہ ریویل کرنا بہت بڑی بات تھی۔ ظاہر ہے اگر ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ بھئی آپ سب کو مار دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو ایک ریورس ری ایکشن ہوتا ہے کہ اس میں وہ اور کچھ زیادہ جنگ و جدل ہوتی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے بہرحال۔ لیکن ان کو یہ احساس کہ یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، یہ ایک بڑی چیز ہے۔ تو یہاں اس پوائنٹ پر اس کا کہانی میں آگے جانے سے پہلے 2 باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو اگر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاسٹ دیکھا جائے، ماضی دیکھا جائے، ان کا ریزیومے دیکھا جائے، ان کے ریزیومے پیج، ان کے جو میڈلز ہیں وہ دیکھے جائیں، I mean it's such a heavy resume۔ بدر کے صحابی، احد کے صحابی، خندق میں صحابی، پھر اس میں سب سے پہلے امیگریشن سے مائگریشن سے پہلے وہ مسلمان ہوئے، پوری ان کی زندگی مسلمانوں کو سرو کرنے میں گزری۔ لیکن ایک غلطی ہے، ایک انسان ہے، اس سے کسی وقت سرزد ہو سکتی ہے، تو دس گیو ایمپل اسپیس ٹو ہم جیسے گناہگار لوگوں کو بھی یہ جگہ ملتی ہے کہ ہم جیسے لوگ تو خیر ہیں ہی غلطیوں کے پتلے، تو جب اتنے بڑے صحابہ، ان پہ بھی شیطان کا وار کبھی نہ کبھی چل ہی جاتا ہے، تو اگر ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں تو پھر یہ سوچنا کہ بس اب ہم تو گئے گزرے ہیں، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور اب ہم تو جہنم کا ایندھن بننے ہی والے ہیں، اور اب ہم تو کبھی اچھے ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ دس gives us ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ نہیں، بڑے بڑے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ پھر جس طرح سے انہوں نے توبہ کی ہے، تو ان کی اس توبہ کے بعد ہی بہت بڑے بڑے مسلم اسکالرز نے بہت بہت کتابیں لکھی، اور بہت بہت اس پہ ڈسکشن ہوا۔ تو اس حضرت ابو لبابہ کے اس واقعے کو بیس بناتے ہوئے اکثر جو اسکالرز کی اکثریت ہے وہ یہ مانتی ہے کہ توبہ کی سب سے بیسک شرط ہے شرمندگی۔ جب تک آپ دل میں اس طرح سے شرمندہ نہیں ہیں، جب تک آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے، تو زبان سے 1000 دفعہ استغفار پڑھ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی جو توبہ کی ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے جو وہ ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، اس کی جو سب سے بڑی جو آپ کے پاس گارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دل سے اس پہ شرمندہ کس قدر ہیں، کس حد تک آپ کو ندامت ہے، کس حد تک آپ کو خجالت ہے۔ اگر دنیا میں ہم کسی آدمی کے ساتھ کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی دوست
ہے ہمارا، اور ایک ایسی چیز ہو گئی کہ اس کے بعد ہم کو لگتا ہے یا اللہ اب اس کو ہم کیسے فیس کریں گے، یا اللہ اب یہ کتنی، یہ جو ایک جو مروت کی جو وہ ایک مار ہے وہ انسان کو بعض اوقات جسمانی مار سے بھی زیادہ بھاری پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ایک فیلنگ ہے جب تک وہ توبہ میں موجود نہیں ہے، پھر ڈزنٹ میٹر آپ 1,00,000 دفعہ پڑھیں یا 1,15,00,000 دفعہ پڑھیں یا ورد کتنا ہی لپ سروس کرتے جائیں، اصل چیز توبہ میں ہے وہ شرمندگی۔ تو یہ حضرت ابو بابا کی شرمندگی کا حال تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹائی کر لیا، اور اس میں ان کو یہ تھا کہ ان کی اہلیہ آتی تھیں اور ان کو صرف نماز کے وقت ہوتی تھی 6 دن تک آپ اس میں اس پلر کے ساتھ بندھے رہے، اور 7ویں دن آپ کی آیات آپ کے لیے آپ کی برات کی آیات نازل ہوئیں۔ تو ادھر تو یہ سب کام ہو رہا تھا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی دیر اپنے کیمپ میں انتظار کرتے رہے کہ ابو لبابہ جو ڈسکشنز کے لیے یا ٹاکس کے لیے گئے ہوئے تھے وہ واپس نہیں آئے، پھر آپ کو انفارم کیا گیا کہ بھئی وہاں تو یہ معاملہ ہوا ہے، اور ابو لبابہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ مسجد چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح ٹائی کر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتے بجائے سے کہ وہ خود ہی چلے گئے مسجد، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ان کی خطا کو، ان کی غلطی کو معاف کروانے کے لیے، لیکن اب جب انہوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے ہی لیا ہے تو اب ان کے اور اللہ کے بیچ میں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پوائنٹ بھی ملتا ہے کہ اپنی توبہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا اس حد تک ضرور جائز ہے کہ ہم اپنی دعا میں ان کے صدقے سے ان کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کے صدقے سے اور ان کی رحمت کے صدقے سے، ان کی محبت کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ بہرحال وہاں پر بنو قریظہ میں وہی ہوا جو ان کا جو مستقبل ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، وہ لوگ ہار گئے، ان کے تمام وہاں اس محلے کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ بھی ہو گیا، اور وہ جو بھی کچھ وہاں ان کو سزا ملنی تھی قتل کی وہ سب ان کو سزا مل گئی، وہ معاملہ پورا نمیٹ دیا گیا، اس جگہ سے یہودیوں کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ تمام مسلمان واپس مدینہ تشریف لے آئے، اب 1 2 3 4 دن، اور باقی تمام صحابہ ان کے قریب سے گزرتے تھے اور ان کو روتا ہوا اور آوازار کرتا ہوا دیکھتے تھے۔ 7ویں دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، اور اس وقت ایک دم اچانک ان کے ایک دم وہ بہت مسکرائے، بہت خوشی کا ان کے چہرے پہ اثرات آئے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز، کیا بات ہوئی، کیا بات بنی، اور اللہ آپ کو ایسے ہی مسکراتا رکھے۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ کی برات کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، ان کی معافی آسمانوں پر قبول کر لی گئی ہے، اور ان کو توبہ ان کی قبول کر لی گئی ہے، اور ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کے اتنا خوش ہوئی، اور مطلب اس سے یہ بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور آگے حضرت کعب کی سٹوری جو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو پوری کمیونٹی تھی وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ٹائی اپ تھی، وہ کس طرح ان کی خوشیاں اور غم ایک دوسرے کے ساتھ مکس تھے۔ تو جو کچھ ابو لبابہ کے اوپر گزر رہا تھا، اگرچہ کہ ظاہر ہے وہ ان کا اپنا عمل تھا، لیکن باقی سب لوگ بھی اس پوری اذیت کو محسوس کر رہے تھے، ان کے لیے ورڈ تھے، ان کے لیے پریشان تھے، اور وہ ان کے لیے وہ دعا بھی کر رہے تھے، اور ان کے لیے بھی وہ ایک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ بے حسی سے دیکھ رہے ہوں کہ اچھا بھئی یہ اس کا معاملہ ہے ہمیں کیا۔ وہ سارے بھی لوگ بھی اس کے ساتھ بالکل ایکولی کنسرن تھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مطلب جا کے بتاؤں ان کو، مطلب ایوری بڈی جیسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں خوشی کی خبر ہم جا کے سنائیں، تو وہ ایک جو ایک چیز ہے انسان کے اندر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جا کے اسے بتا دو۔ تو آپ بہت خوشی سے باہر تشریف لائیں، اور آپ نے جا کے حضرت ابو لبابہ سے کہا کہ تم کو بہت مبارک ہو، آسمانوں سے تمہاری مطلب خلاصی آ گئی، تم کتنی بڑی بات ہے، اور تمہاری توبہ کو قبول کر لی گئی ہے۔ اور تو وہ آگے بڑھیں کہ جیسے ان کی رسیاں کھول دیں، تو اس وقت بھی آپ دیکھیے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے رسیاں نہیں کھلواؤں گا، میں قصوروار ہوں اور مجرم ہوں اپنے نبی کے ساتھ خیانت کرنے کا، لہٰذا جب تک آسمان سے اگر وہ آ گئی ہے میری برات، تو جب تک خود نبی آ کر مجھے یہ نہیں بتائیں گے اور خود ہی وہ اپنے ہاتھ سے میری رسی نہیں کھولیں گے، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں یہ رسی کھولوں۔ مطلب اتنی بڑی جو ایک چیز ہے، یہ ان کی شرمندگی، ان کی خجالت، ان کی اندر جو ایک احساس والی بات ہے، جب جب انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جائے تو بیسیکلی اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں بچتا۔ تو بیسیکلی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھولا، اور ان کو مبارکباد پیش کی، اور اس میں پھر نبی کے انہوں نے حضرت ابو لبابہ نے اس وقت فرمایا کہ یا رسول اللہ جب میں یہاں بندھا ہوا تھا تو میں نے نیت کی تھی کہ اگر میرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تو میں اپنی ساری جائیداد، گھر بار کھیت جتنا کچھ ہے میں سب کا سب صدقے میں دے دوں گا مسلمانوں کے لیے، اور میں اس جگہ کو زمین پہ ہر چیز بالکل میں باہر آ جاؤں گا سڑک پر۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، تم اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ رکھو ضرور۔ تو پھر یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے
کہ ایک نارمل عام مسلم جو آدمی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اور اپنی کفالت کی بھی فکر ضرور کرے۔ بے شک رزق اللہ کی طرف سے ہے، بے شک ہر چیز اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن ایک جو ایک کوئی عمل ہے بہت بڑے ولی اللہوں کا اور صوفیوں کا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے نکل جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنے گھر کا، تو آپ کے سارے باقی اعمال حضرت ابوبکر صدیق جیسے نہیں ہیں، وہ تھے، اور ان کے لیے پھر ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا۔ تو اپنی کیپیسٹی دیکھ کر ایک کام کرنا چاہیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آپ نے پھر تھوڑا سا کچھ حصہ جو زمین کا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا اور باقی سب خیرات کیا، اور تمام عمر اس اپنی توبہ کے اوپر وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ سے پناہ مانگتے رہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 سے لے کر 105، اسپیسیفکلی 102، آیت نمبر 102 جو ہے وہ یہ ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ اور کچھ اور بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے۔ فَاعْتَرَفُوا، اعتراف کرنا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا اعتراف کر لیا اس نے، تو اعترفوا اعتراف بذنوبہم، گناہوں کا اعتراف کیا ہے۔ خلطوا عملا، یعنی خلط ملت، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں خلط ملت کر دیا، مکس کر دیا انہوں نے صالحا، عملا صالحا، اپنے نیک کاموں کو، وآخر سیئا، اپنے برے کاموں کے ساتھ، یعنی وہ انہوں نے کچھ ان سے بے وقوفی ہو گئی، ان سے کچھ وہ راستے سے کچھ ہٹ گئے کہ انہوں نے بہت سارے نیک کام بھی کیے تھے لیکن انہوں نے کچھ غلط کام کیا اور ان کو آپس میں مکس کر دیا، سیئن یعنی غلط کام۔ عسیٰ اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ عسیٰ اللہ، جلد ہی، قریب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، بے شک ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تمام اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ آیت باقی رہتی امہ کے لیے اور امہ کے ان لوگوں کے لیے جن کے ایمان میں بہت مضبوطی نہیں ہے، ایسی ہے کہ جیسے کہ یہ ان کے لیے پروانہ راہداری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو گو کہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ ہیبٹ بجا نہیں ہونی چاہیے، کیا ایک کام کیا پھر توبہ کری، پھر ایک کام کیا پھر توبہ کری، لیکن اس میں منائی بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی نیت نیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک غلط عادت مجھ کو پڑ گئی ہے اور میں اس غلط عادت کو چھوڑ دوں، ایک بار توبہ کری، چلے تھوڑے دن نہیں ہوا، پھر سلپ ہو گئے، پھر دوبارہ توبہ کری، لیکن اس سارے دوبارہ ریپیٹڈ عمل میں اگر جذبہ نیک ہے تو خلاصی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کھیل ہی بنا لیا انسان نے کہ چلو اب کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اب پھر دوبارہ توبہ کر لیں گے، تو پھر ظاہر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، پھر وہ آپ کی اس سوچ کو آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا، اور پھر اللہ کو آپ کی کسی ایسی توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اسی بات پہ ہم اپنی اس چیز کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم آمین سب کو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہونے کی اور نیکوکار حضرت لبابا ابو لبابا جیسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل آمین انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک آمین انت التواب الرحیم۔